बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक शुरू हो चुका है। कुछ लोगों ने आज रोज़ा रखा है, कुछ लोगों ने कल रोज़ा रखा था। डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन बुनियादी मकसद अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रज़ा है और इज्तिहाद किया है। और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हुआ जबकि 2 ईदें की गई, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आज बहुत सारी मसाजिद में क़यामुल लैल शुरू हो चुकी है, तरावियाँ हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि इस मौके की मुनासबत से हर रोज़ जो हम जिस तरह 1 सिपारा या सवा सिपारा क़यामुल लैल में पढ़ते हैं या रोज़ाना घर पर पढ़ते हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स 5-10 पॉइंट जो हैं वो आप लोगों के सामने रखूं, ताकि हमें पता चल जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमसे कह क्या रहा है। तो आज जो है मैं सूरह फातिहा जिसकी 7 आयात हैं और सूरह बकरा जो कि पहले जुज़ में उसकी 141 आयत आती हैं उनके बारे में बात करूँगा, मुख्तसर सिर्फ 7-8 पॉइंट। तो वैसे सूरह बकरा 2 से ज़्यादा सिपारों पे अलिफ लाम मीम सयक़ूल और तिलकर रसूल के कुछ हिस्से तक फैली हुई है, लेकिन हम सिर्फ पहले जुज़ को फ़ोकस करेंगे इंशाअल्लाह। और सूरह फातिहा जो है ये कुरान पाक में सबसे पहले रखी। इसका मतलब ये नहीं कि ये सूरत सबसे पहले नाजिल हुई। सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरत अलक़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ और इसकी इब्तिदाई आयात हैं, लेकिन सूरह फातिहा को सबसे पहले कुरान में रखा गया। ये ओपनिंग चैप्टर है, ओपनिंग जिसको कहते हैं, और ये तारुफ़ है और ये उम्मुल कुरान है। इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलतें हैं, उन फ़जीलतों में अभी भी मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ इसका मकसद बयान करना चाहता हूँ। इस सूरत के अंदर 7 आयात हैं जिनको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहली 3 आयात जो हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वहदानियत, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बड़ाई को बयान करती हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला है क्या। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम तारीफ़ बयान करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि हम इसमें इकरार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वही है रब जो कि तमाम कायनात का रब है। अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये 3 आयत। तो ये अल्लाह से, जब भी हम अल्लाह से मांगे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बड़ाई बयान करें, उसकी बुज़ुर्गी, उसकी बरतरी को बयान करें। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब हमने अल्लाह को बड़ा मान लिया, जब हमने अल्लाह की बुज़ुर्गी बयान कर ली और बता दिया कि वही हमारा मालिक है, वही हमारा खालिक है, सब कुछ वही है, तो उसके बाद क्या होता है कि हम इधर उधर ना जाएं। फिर जब हमने फॉलो करना है, जो हमने इबादत करनी है वो सिर्फ अल्लाह की करनी है, जिसकी बड़ाई हम पहले बयान कर चुके हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद मांगते हैं। ये है दूसरा हिस्सा। जब ये हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, उसके बाद पहले हमने अल्लाह की बड़ाई बयान की, फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि अल्लाह तेरी इबादत करेंगे, तुझी से मांगेंगे, उसके बाद हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, कि हम सिरातुल मुस्तक़ीम की दुआ मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं अल्लाह हमें पनाह बख्श उनसे जिनके ऊपर तेरा गुस्सा है। और ये सूरत के आखिरी हिस्सा। तो पहले हिस्से में अल्लाह की तारीफ़, दूसरे में एक कोवेनेंट साइन किया, तीसरे में हम अपनी दुआ। जब भी हम अल्लाह से दुआ मांगें पहले उसकी बुज़ुर्गी बयान करें, फिर उसके सामने अपने आप को आजिज़ करें और फिर अपनी दुआ मांगें। उसके बाद आते हैं सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा मतलब जिसका लग़वी माना गाय है, और वो इस सूरत के अंदर 5-6 लेसन्स बड़े अच्छे हैं। सबसे पहला जो है वो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो है इंसान की तख़लीक़ आदम, मतलब तख़लीक़ आदम का ज़िक्र बयान करता है। और ये आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कर रहा है कि बड़ी बात कि इसकी शुरुआत इंसानियत की तख़लीक़, आदम और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अताअत, आदम की तख़लीक़ और अल्लाह की अताअत को बयान कर रहा है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहा है वर्स नंबर 30 में, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर इन्नी जाइलुन फ़िल अर्द खलीफ़ा बनाने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा वहाँ तो वो ऐसे काम करेगा, ज़मीन में फ़साद बर्पा करेगा, सरकशी करेगा। तो वो अगलब यही इम्कान के उन्होंने पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिनों को बनाया तो ज़मीन में फ़साद बर्पा करते थे, तो फ़रिश्तों ने भी यही सोचा कि भाई इंसान भी ऐसा करेगा। तो ये इस वर्स के अंदर, इस आयत के अंदर इंसान की तख़लीक़ का अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बताया और बताया कि इंसान है किस चीज़। तो हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के खलीफा हैं ज़मीन पर। और उसके बाद आयत नंबर 40 जो है अल्लाह सुब्हानहु व तआला बनी इसराइल का तारुफ़ कराता है और उनके साथ अब्द
ان کی ناکامیوں، ان کی تاریخ کو سیکھنے کا اور ان کا سبق کو بیان کرتا ہے، اس کو ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ورس نمبر 40 میں، آیت نمبر 40 میں، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جب میں نے تم پر نازل کی، اور میرے عہد کو جو تم نے مجھ سے کیا پورا کرو، تاکہ میں تمہارے عہد کو پورا کروں اور صرف مجھ سے ڈرو۔ تو بنی اسرائیل جو ہے، جو یہود ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا تھا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام، حرام کردہ چیزوں کو حلال، اور مختلف ٹرکس کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم تو میرے ساتھ ایک عہد کیا ہوا، پھر کیوں رستے سے بھٹکے جا رہے ہو؟ تو یہ آیات ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کہ ہم نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے، تو ہم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عہد کو پورا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیاب کرے گا، اگر نہیں کریں گے تو ناکامی ہمارا مقدر لکھی جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ، میں آپ کو پھر واپسی میں دوسری آیت پر، الف لام میم کے بعد والے جو دوسری آیت اس پر لے کر کے جاتا ہوں، کہ وہ ہے کہ یہ ہے وہ کتاب، کیونکہ انسان کی تخلیق ہو گئی پہلی آیت میں انسان کی تخلیق، پھر اس انسان کی تخلیق کے بعد انسان کو پیدا جس مختلف قومیں آئیں، جس طرح بنی اسرائیل آئی، وہ بھٹکے، اس کے بعد اب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایک اور چیز ہے کہ وہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں اللہ کا شعور رکھنے والوں کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اس کتاب کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ کمپلیٹ مینیفیسٹو ہے، اس کے اندر سراسر ہدایت ہے۔ اب جیسے فرض کریں کہ ایک بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے مرزائی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اگر میں اس سے یہ دلیل مانگتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تو اس کا مطلب میں اس آیت کا انکار ہی ہوں۔ ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں لا نبی بعدی، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ جب ہمارے پاس ایک پیغام پہنچ گیا، ایک میسج پہنچ گیا، تو اب اگر کوئی جھوٹا نبی آ کر کے ہمارے سامنے نبوت کا دعویٰ کرے گا تو ہم اس سے دلیل نہیں مانگیں گے، کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی کتاب ہے جو کہ کہتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس نے ساری چیزیں کھول کر اور بالکل واضح بیان کر دی۔ اس کے بعد پانچواں سبق جو ہمیں اس میں مل رہا ہے، وہ مل رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کی ایک مکمل آئیڈینٹیٹی دی جا رہی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ مسلمان جو ہے جیروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ تالیف قلب کے خاطر کہ یہودیوں کے شاید وہ اس طرف آ جائیں ہم اور مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، اس وجہ سے ابتدائی دور میں وہاں پر جو ہے اس طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں نماز کرتے تو اس پوزیشن میں کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ اور جیروشلم ان کے بالکل سامنے ہوتا تھا۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بار بار اللہ کی طرف جب نماز پڑھتے تھے تو اوپر دیکھتے تھے، تو اس وجہ سے آیت نمبر 144 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبدیلی قبلہ کا حکم کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے یقیناً تمہارے چہرے کو آسمان کی طرف دیکھا، اے محمد ہم آپ کو ایسے قبلہ کی طرف موڑ دیں گے جس سے آپ خوش رہیں۔ تو اس سے جو ہے مسلمانوں کی ایک شناخت اب برقرار ہوگی کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے، مسجد اقصیٰ قبلہ اول نہیں ہے، مسجد اقصیٰ قبلہ ثانی ہے، جیروشلم جس کو ہم کہیں، مسجد اقصیٰ نہیں، جیروشلم قبلہ ثانی ہے۔ قبلہ اول شروع سے ہے، للذی ببکۃ مبارکہ، خانہ کعبہ جو ہے وہ پہلے دن سے ہی ہمارا قبلہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے، لیکن بیچ میں ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے جو ہے جیروشلم کو قبلہ بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے اندر آیت نمبر 183 کے اندر روزے کا اور نماز کا جو ہے ہمیں تصور متعارف کرا رہا ہے، جس کا مطلب اللہ کی معرفت اور اس کی طرف ترقی، اس مہینے میں قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم لوگ متقی بن سکو۔ پہلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن اس امت کا ایک اور خصوصی جو ہے نا اس کو انعام دیا گیا، وہ یہ ہے کہ اس امت کو سحری کا انعام دیا گیا۔ سحری کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ رات کو سحری کی اور سو گئے، پھر عموماً ان کی فجر کی نماز بھی مس ہو جاتی ہے، تو لیکن سحری کا جو ہے آپ اہتمام کیا کریں، سحری کا اہتمام کر کے پھر بندے کے پاس ٹائم ہوتا ہے، بندہ نماز کے لیے چلا جائے۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا اس آیت نمبر 183 میں کہ ایمان والو، تمہیں ہم نے روزے دیے جا کے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے بن سکو۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ قانون اور اخلاقیات کے بارے میں بات کرتا ہے کہ ہر چیز، یہ جو قانون مطلب قانون کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہا ہے، جس میں انصاف ہے، شادی کے معاملات ہیں، آئینی قوانین ہیں، مالی اخلاقیات ہیں۔ آیت نمبر 135 جو ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، انصاف کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہو، اللہ کے لیے گواہ بنو، چاہے یہ خود تمہارے خلاف ہو یا تمہارے والدین اور تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب انصاف کے لیے ہم نے بالکل کھڑا ہونا ہے، تاکہ ہم جو ہے قانون اور اخلاقیات کی پاسداری کریں۔ قرآن پاک میں اور احادیث میں جگہ جگہ پر قانون اور اخلاقیات کا درس دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 153 میں جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، 135 میں یہ آ گیا، اخلاقیات آ گئی، قانون، اب اس کے بعد کچھ ٹف ٹائم بھی آتا ہے مسلمان کے پاس، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے لیے اللہ کی مدد طلب کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ صابرین کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے اس میں ایمفسس دیا گیا ہے کہ نماز اور اللہ پر بھروسہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے پہلی والی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرے گا۔ جب مختلف ٹیسٹ آتے ہیں، مختلف پریشانیاں آتی ہیں، تو بندہ پریشان ہو رہا ہے، بے صبر ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے صبر کرو۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ سب ٹیسٹ ہیں، ٹیمپرری ہیں، یہ آپ کو آزمانے کے لیے چیزیں بھیجی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد جو آخر میں آیت آ رہی ہے وہ ہے اللہ کی وحدانیت ہے، نبوت ہے، جواب دہی ہے، آخرت ہے، اور امت مسلمہ کی اہمیت شامل ہے۔ اگر ہم مختلف آیات پڑھیں، آیت نمبر 119 کو پڑھیں، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، بے شک ہم نے آپ کو اے محمد سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، جیسے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے کے طور پر۔ اور آیت نمبر 143 جو ہے اس میں امت کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اس طرح ہم نے تمہیں ایک عادل امت بنایا ہے تاکہ لوگوں پر گواہی دو اور رسول تم پر گواہی دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ ابھی ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم پھر اور مختصراً 5-10 پوائنٹ کے ساتھ دوسرا جو جزو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج جو ہم نے سیکھا آج کے پہلے جز میں، پہلا ہے تو ایک سورہ فاتحہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارا خالق مالک ہے، اسے کیسے دعا مانگی جائے، اور تخلیق آدم کا ذکر ہے، پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ کیسے انہوں نے بنی اسرائیل نے بد عہدی کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور ہمیں بھی ہدایت ہے کہ نیکیوں کی ہدایت ہمیں کی گئی۔ اور اس کے بعد بتایا گیا مسلمانوں کی قبلہ کی تبدیلی کا کہ قبلہ تبدیل ہوا اور مسلمانوں کو ایک نئی شناخت دی گئی، اور پھر بتایا گیا کہ یہ مہینہ اس میں ہمیں آپ کو روزے دیے، نماز دیے، تاکہ اللہ کی جو ہے آپ خوشنودی حاصل کریں، اور مساوات اور انصاف کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ درس دے رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔